बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम ऐसे सियासतदान हैं जिनसे जब बात करते हैं, हम उनका व्यू पॉइंट लेते हैं तो बड़े क्लियर हेडेड होते हैं। जो उनके दिल में होता है वही उनकी ज़बान पर होता है। पावर कॉरिडोर्स की सियासत भी समझते हैं और पब्लिक की पल्स के ऊपर भी उनका हाथ है। आज मेरे जो मेहमान हैं 8वीं मरतबा वफाकी वज़ीर हैं। एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो एक आवाज़ भी काफ़ी आवाज़ों पर भारी है। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं शेख रशीद अहमद साहब, वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शेख साहब, 8वीं मरतबा आप वफाकी वज़ीर हुए हैं। आपने नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी कैबिनेट में रहे, आप मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे, शौकत अजीज़ साहब के साथ भी रहे और इमरान खान साहब के साथ भी। एज अ पॉलिटिशियन आप कैसे गेज करते हैं हु वाज द परफॉर्मर जिसने डिलीवर किया है पाकिस्तान के लिए एज ऑफ टुडे? देखें, मैं इमरान खान का वज़ीर हूँ, बोलूँगा मैं रोज़े से हूँ, सच बोलूँगा आपके सामने। मेहनत इमरान खान बहुत कर रहा है क्योंकि क्राइसिस में आया है, और डिलीवर मुशर्रफ इसलिए, आजकल तो मुशर्रफ का नाम लेना ही लोग अपने लिए अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो जिस हालात में वो आए वो हालात साजगार थे। कोई थ्रेट नहीं था, सारी अपोजिशन भाग गई थी। ठीक। सो ऑफ कोर्स क्राइसिस में इमरान खान आया है, और अगर ये डिलीवर करेगा और ये बेहतर रिजल्ट लाएगा और इकॉनमी को बेहतर करेगा तो क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। ठीक। एक 7 साल आप बहावलपुर जेल में रहे और एक झूठा केस था क्लाशनकोफ का। आज 2020 अप्रैल में आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत वो थाना कचहरी इससे बाहर निकली है या हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं? वहीं रुकी हुई है। मैं तो नहीं करता जी, मैंने कभी नहीं की थाना कचहरी की सियासत, लेकिन देहातों में लोगों पे FIR होती है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है, झूठे मुकदमे होते हैं, लोग झूठी शहादतें देते हैं। अब देखें ना, इस मुल्क में मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा है कि मैं जाऊं जी तो मुझे थाने में सीट देना और वो आए तो उसको लितर मार देना, तो ये 5,000 रुपये फाड़ लो। ठीक, बिल्कुल लोग ऐसे ही हैं, बस हम ऐसे ही बातें बड़ी करते हैं। हमारी सोसाइटी भी कोई सोसाइटी नहीं है। सो अगर ये जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान ताकतवर का था, है और रहेगा, तो वो जो गरीब जिसकी आप भी बात करते हैं, हम लोग भी करते हैं, वो 20-22 वो उसका धक्के क्या खाता होगा? रहा, धक्के खा रहा है, धक्के खाएगा, और गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो किसी और क्लास के लिए बना है। गरीब आया भी लुटा पुटा है, आया भी लुट के है, यहाँ आके उसने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन लुटा फिर है और फिर लुटता रहेगा। शेख साहब, आप उस एलीट क्लास से आपका ताल्लुक़ नहीं है, आप वर्कर हैं, आप लोगों को मिलते हैं और आपको पता है पब्लिक क्या कह रही है। सो फिर आप क्या समझते हैं क्या करने की ज़रूरत है? मैं तो मायूस हो चुका हूँ। ज़िंदगी के इस हिस्से में सारे काम मैंने करके देख लिए, कोई काम कारीगर नहीं होता। लोग जो हैं किसी न किसी रंग में, किसी न किसी शक्ल में लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, और दौलत सियासत में मैटर करती है। गरीब ये समझता है आज मिल गया ये 5 किलो का घी का डब्बा और चीनी का थैला और 5-10 हज़ार रुपया, कल कौन सा MNA ने पकड़ाई देना है, और वो ज़्यादा भी समझदारी से ही बात करता है। उसको पता है कि इसने पकड़ाई नहीं देना, मेरी सुनाई नहीं होनी, जो मिल रहा है उसी को पकड़ो। क्योंकि मैंने इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, एक मेरे बहुत चीफ सपोर्टर हैं, वो बार बार लोग मेरे पास आते थे, जी आप उनको कहें हमें वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। वो कह रहे हैं शेख साहब जिसको कहेंगे। तो उनकी वोटें थी 22। तो बाद में मैंने कहा कि मैं आए नहीं हो, मैं क्या आए नहीं तुसी, मैं ताड़ी गल। उन्होंने कहा जी 22,000 रुपया देता शेख साहब, हल हफ्ते वोटां हो गई हैं। बस ऐसा ही है, मैं अब क्या अर्ज़ करूँ। अच्छा, थोड़ी सी सियासत पे बात करनी शुरू करते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासत, और अब एक बैक बर्नर पे बैठे हुए हैं, बिलावल आगे काम कर रहा है। पहले मुझे बताइए कि आसिफ अली ज़रदारी का फ्यूचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, अंडर आसिफ अली ज़रदारी या अंडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी? देखें, आसिफ अली ज़रदारी ने जो कमाना था, जो बनाना था, जिस जगह जाना था वो पहुंच गया। अब उसका चल चलाओ है। अच्छा। और दौलत के लिए आया था, बेनज़ीर शादी उसकी सियासत थी, उसकी अपनी ना कोई सियासत थी,
لیکن مینج کیا اس نے, وصیت بنائی ایک ملازمہ کے پرس سے, نہ اس کی بہن سے وصیت نکلی نہ بیٹے اور بیٹی سے نکلی, وہ وصیت ایک ملازمہ سے نکلی جو بے نظیر کے ساتھ کام کرتی تھی. سو وہ بڑا کرمنل مائنڈڈ کا پولیٹیشین ہے. پولیٹیشین تو میں اس کو کبھی کہتا ہی نہیں. But he managed to marry شہید بے نظیر بھٹو, and he managed to get all the fruit of that politics which left by the بے نظیر بھٹو. اور بلاول ابھی چھوٹا ہے, پتہ نہیں سندھ کی سیاست میں کیا صورت حال بنتی ہے, کیونکہ اب ان کی سیاست پنجاب میں تو ہے نہیں, سندھ میں ہے. سندھ کو وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کیسے آگے لے کے جاتے ہیں, سو 3-4 مہینوں میں پتہ لگ جائے گا کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایکس گورنر سلمان تاثیر صاحب کے وایا دیٹ چینل آصف علی زرداری صاحب کی آپ سے کچھ دوستی اور کچھ ایسے تعلقات بننے شروع ہوئے, پھر کیوں نہیں آگے بنی بات؟ سلمان تاثیر سے میری گپ شپ تھی ویسی بس, لیکن آصف زرداری صاحب سے تو میں صرف ان کے والد کی افسوس پہ ملا, بس دعا کرنے گیا تھا. اس وقت بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ بلاول کی بجائے آصفہ کو اور کائرہ کی میں نے حمایت کی تھی. یہ آپ کا ویو پوائنٹ کیوں ہے؟ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی بلاول شوڈ لیڈ, بلاول لیڈ کر رہا ہے, لیکن یہ آپ کا ویو پوائنٹ کیوں ہے کہ آصفہ یا کوئی اور ان کی پارٹی سے لیڈ کرے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہی سیاست ہے وہاں کی؟ میں بلاول میں وہ حالات نہیں دیکھتا جو لیڈر کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک. میں آصفہ میں وہ گہرائی دیکھتا ہوں جو ایک لیڈر, میں چہرہ شناس آدمی ہوں. سو اب میں بھی آئی ایم ٹوٹلی رانگ, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ ہی ٹھیک فیصلہ کرتا ہوں. میں بھی میں 100% غلط سوچتا ہوں, لیکن میری رائے یہ ہے. ٹھیک. ایم کیو ایم کی سیاست کی تھوڑی سی میں آپ سے ویو پوائنٹ چاہوں گا. ایم کیو ایم کو وزارتیں چاہیے, ایم کیو ایم کو کراچی پیکیج چاہیے, یا ایم کیو ایم کو وہ جو سیکٹر آفیسز بند ہو گئے ہیں اور کھلنے نہیں ہیں, کیا واٹ ایگزیکٹلی ایم کیو ایم وانٹس؟ تینوں چیزیں چاہیے. ان میں سے کتنی ڈویبل ہے یہ نہیں مجھے پتا, چاہیے انہیں تینوں چیزیں. آپ کو لگتا ہے سیکٹر آفیسز کھل جانے چاہیے؟ اب بھی تو وہ چلا ہی رہے ہیں. دیکھیں نا, ان کو کافی مار پڑ گئی ہے, کافی ان کو رگڑا لگ گیا ہے. جو ان کا اصل لیڈر ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا, تو باقی اس کے طفیل جو لیڈر ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور کیبنٹ میں بھی ہیں, اور ترقیاتی فنڈ بھی ان کو جاری ہو رہے ہیں, اور دفتر بھی وہ کھلا لیں گے. کیا ہے جو دیکھیں نا, 2 سال ہمیں ہو گئے ہیں, اور 2 سال بعد وہ دفتر بھی کھلوا لیں گے ہم سے. ٹھیک. پنجاب میں آپ کا چودھریوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, کیوں نہیں مونس الہی کو ایک وزارت دیتے؟ مکائیں یہ کام روز کا ایک رونا ہی ڈلا ہوتا ہے ہر وقت یہ تو سیاست عمران میں. خان کو پتا ہوگا. آپ نہیں مشورہ دیتے؟ نہیں, مجھ سے اس نے پوچھا ہی نہیں. میں مشورہ اس وقت دیتا ہوں جب مجھ سے پوچھے, اور میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ بغیر ضرورت کے مشورہ نہیں دینا چاہیے. چودھریوں کو میں آسانی سے مشورہ دے سکتا تھا, انہوں نے بھی نہیں مانگا, عمران خان نے بھی نہیں مانگا, ان دونوں نے ڈیل کی, اور رزلٹ از اے بگ زیرو. گوئنگ فارورڈ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست؟ دیکھیں اب تو پھر بزدار ٹھیک ہو گیا, کل پرسوں سے ذرا دوبارہ چیف منسٹر موڈ میں آ دوبارہ گئے. چیف منسٹر موڈ میں آ گیا. اور علیم خان جو کہ پہلے بزدار کے بڑے سخت مخالف تھے, مجھے کہتا تھا تو بزدار کے کیوں اتنا ساتھ دیتا ہے, اب وہ ساتھ ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں, تو بہتری ہوگی بزدار کے لیے. چیف سیکرٹری بدل گیا اور علیم خان آ گئے, اور جو بندہ جہاں چاہتا تھا بزدار وہاں لگ گیا. شیخ صاحب آپ کا ایک بہت لمبا ایکسپیرینس ہے, مجھے یہ ذرا ایک چیز بتائیے گا, کیا بیوروکریسی واقعی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جتنے ہمارے منسٹرز ہیں, جو سیاستدان ہیں جو آتے ہیں, ان کو وہ چار دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے نا سیاستدان کس قسم کا ہے. اگر سیاستدان پہلی دفعہ ہی آیا ہے, پہلی دفعہ ہی وزیر بنا ہے, تو اس کو نو بڈی کین بیٹ دی, اس کے پاس تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ٹھیک. اور بیوروکریسی نے رہنا ہوتا ہے, سیاستدان نے چلے جانا ہوتا ہے. سو بیوروکریٹس بھی اب کوئی حاوی نہیں ہے جی. میں تو ایسا سمجھتا ہوں, نہ منسٹر حاوی ہے نہ بیوروکریٹس حاوی ہے. ٹھیک. پرائم منسٹر حاوی ہے, اور سی ایم کا مجھے پتہ نہیں, میں پنجاب کی سیاست نہیں کرتا. ابھی آپ نے علیم خان کی بات کی, تو ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی علیم خان آ گیا اور جہانگیر ترین کا ایگزٹ ہو گیا ہے. آپ اس کو بائی کرتے ہیں؟ وزن تو ہے اس بات میں, ایگزٹ تو ہوا تھا جب وہ آیا. دیکھیں کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اتنا اہم آدمی اس طرح باہر چلا گیا, کیونکہ تحریک انصاف میں وہ اہم آدمی تھا.
بالکل ایسے ہی تھا. اس کو اب یہ تو لوگ آپ کو پتہ نا جو گر جائے اس کو اور دھکا دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے. لیکن اس پارٹی کو بنانے میں اور ٹکٹ دینے میں اور اس کا رول تھا. جہانگیر ترین کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کیا آج جب یہ چینی کا سکینڈل اور یہ سب کچھ ہوا, پہلے نہیں پتا تھا جب جہازوں پہ لوگ آ رہے تھے اور جوائن کر رہے تھے, اب ایک دم یہ سب کچھ پتہ چلا ہے, اندازہ ہوا ہے؟ جی عمران خان کو جب یہ مہنگائی کی باتیں آئیں, عمران خان یہ سمجھا کہ بھئی یہ چینی شینی یہ گنے والے پیسے نہیں دے سکیں گے, اس لیے ان کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے. بقول اس کے میں نے تو پہلے دن سے آٹے کی بات تو آٹے سے شروع ہوئی, چینی تو بعد میں آئی. ٹھیک. بات تو انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی اجازتیں دی. میں نے اس وقت بھی مخالفت کی اور میں سبسڈی کا میں روزے سے ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں لگا یہ لے گئے, ورنہ میں قیامت کھڑی کر دیتا. ٹھیک. میں پنڈی میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں لگا, نیچے نیچے سے یہ کام ہو گیا. اوکے. سو یہ مجھے پتہ تھا کہ آٹے کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے انہوں نے, اور چینی مافیا بہت سٹرانگ مافیا ہے. میں ایوب خان کے وقت سے سن رہا ہوں, بلکہ وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایوب خان نے مجھے بلایا اور میری بےزتی بھی ہو گئی. اس نے کہا تو کہتا ہے کمشنر مجھے لے کے گیا. میں سنا ہوں بالکل. ہاں تو بےزتی والی بات, انہوں نے کہا اسے لے جاؤ, ہاں یہ کیا بیچتا ہے. سو ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تاریخ. ایک ویو پوائنٹ, جبکہ اس کے بارے میں تھوڑے سے فیکٹس بھی ہیں. جس ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی ایف آئی اے کے اندر, ابھی 2-3 روز قبل ان کو اتار دیا گیا ہے, اور انہوں نے ایک لیٹر بھی بھیجا ہے ڈی جی ایف آئی اے کو, واجد ضیاء صاحب کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے مجھے لگایا تھا, لیکن انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے جہانگیر ترین, خسرو بختیار, ان کے اوپر. کیوں؟ بیکاز اپوزیشن تو آلریڈی سائڈ لائن پہ ہے, نواز شریف اینڈ پیپلز پارٹی, سو ان کو بھی کر دیں تاکہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسی اپوزیشن نہ ہو. ایگری آن دیٹ؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا اپوزیشن کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اگر جہانگیر ترین نے کرنی ہو تو اپوزیشن کر سکتا ہے نا. اس وقت خسرو بختیار نے کیا اپوزیشن کرنی ہے؟ یہ اس کے لیے بڑا دگرا چاہیے. جہانگیر کے پاس بندے ہو سکتے ہیں اور سرٹن, لیکن نہیں کرے گا. دیکھیں نا, جس نے کاروبار کرنا ہے اس نے سیاست کیا کرنی ہے. نواز شریف نے کیا سیاست کرنی ہے؟ اس نے باہر بیٹھنا زیادہ آسانی سمجھنی ہے, ڈیل کرنی ہے اور باہر چلے جانا. ٹھیک. ڈیل کرنی ہے سعودی عرب چلے جانا ہے, ڈیل کرنی ہے لندن چلے جانا. ٹھیک. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, ابھی یہ جو ہم بات کریں, میں تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کروں. جہانگیر ترین کی سیاست, پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست اور نون لیگ کی سیاست. اب ہم نے ایک یہ چیز دیکھی ہے کہ نون لیگ کی اور ان کی تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یہ ڈویبل ہے؟ کیا ایسی سیاست ہوگی اب؟ دیکھیں نئی پارٹی, نئی لوگ, تو عمران خان ہی نیا چہرہ ہے نا. 22 سال کی جدوجہد کے بعد اگر عمران خان خدا نخواستہ سیاست میں ناکام ہو جاتا ہے, جس کے چانسز کم ہیں, تو پھر قوم نے کدھر جانا ہے؟ کوئی نئی قیادت تو ہے کوئی نہیں, باقی تو سارے ریٹائر ہونے والے ہیں. سو تھنگز آر ویری کمپلیکیٹڈ, اور مستقبل کس کا یہ کہنا آسان نہیں ہے. عمران خان کا ایک ویو تھا, میں نے یہ بات ابھی ایک روز قبل گورنر پنجاب کا انٹرویو کر رہا تھا, ان سے بھی پوچھی. ایک نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی ہم لوگ بڑا کچھ کریں گے, ہم بندے پکڑ لیں گے, ان کو جیلوں میں ڈال دیں گے. وہ سب کچھ کیا, اس کے بعد وہ سارے باہر آ گئے, ضمانت پر آ گئے. سو جتنے چور ہیں وہ بیل پہ ہیں اور غریب سارے جیل میں. سارے جیل میں. تو پھر یہ کیسے چیزیں کو آگے لے کر چلیں گے اگر ایٹ دا اسٹارٹ آف اٹ؟ اب دیکھیں شیخ صاحب, اگلے سال کے بعد تو اب الیکشن ایئرز کی کہانیاں شروع ہو جانی ہیں. 2 سال گزر گئے ہیں. سو اگر ڈیلیور کرنا, چوتھا سال الیکشن شروع ہو جائے گا, تو پھر کیسے اس چیز کو مینیج کیا جائے گا؟ اور وہ جو اپوزیشن کا دیکھیں, اگر ہم نے یہ 4 آئی پی پیز کے کیس اور شوگر اور یہ قرضے والے کیس یہ مینیج کر لیا, اور مجھے آئی پی پی کا ڈر ہے وہاں ہم متاثر نہ ہو جائیں کہ یہ انٹرنیشنل پارٹیاں ہیں, یہ بہت بڑے وزیر ہیں, یہ بڑے پیسوں والے ہیں. اگر عمران خان نے ان ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا تو اس کی بڑی جے ہو جائے گی. اگر اس سے کمپرومائز ہم نے کر لیا تو ہماری بیجا پھر ہم ختم ہو جائے گی. بڑے وزیر, بڑا گھر, بڑا باپ, بڑا بیٹا, بڑی اولاد, یہ پاکستان کی قسمت ہے. گینگ آف 5 اینڈ دیئر 20 kids. میں تو جوانی سے کہہ رہا ہوں. یہ اب گینگ آف 5 تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہی ہیں, ان کے کڈز آگے آ رہے ہیں وہی. ٹھیک. شریف فیملی کی ذرا سی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, نواز شریف ول کم بیک؟ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے؟ ڈیل ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ آف کورس اٹس اے کائنڈ آف ڈیل.
काइंड ऑफ वेल मैनेज डील, वेल मैनेज डील। हर दफ़ा नया हथियार इस्तेमाल होता है, कभी पिस्तौल से मारते हैं, कभी ईंट से मारते हैं। इस दफ़ा किससे मारा है? मेरा मैं हवाई फायर करता हूं। ठीक, तो मियां नवाज शरीफ का आपका ख्याल है वापस देखें अभी तो इस लड़ाई में जो अब तो नवाज शरीफ जो है मरियम की सियासत के लिए ज़िंदा है, और शहबाज शरीफ जो है और मरियम इट कुत्ते का वैर है इस वक्त, और मरियम चाहेगी कि खाकान अब्बासी उसकी पार्टी का सदर बन जाए। ओके, जब तक नवाज शरीफ नहीं आता, अल्लाह ने देखा है। अब देखें ना, पाकिस्तान के सारे सियासतदान 70 की दाई में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो किसी वक्त कोई पता नहीं एक साल ताज़ियतों का ही साल हो, है ना। अल्लाह के नबी 60 साल की उम्र में चले गए, तो बंदे को तैयारी रखनी चाहिए। सही, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो उनके घर में मरियम चाहती है कि खाकान अब्बासी आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की सियासत, मरियम की सियासत वर्सेस शहबाज शरीफ की सियासत, कैसे देख रहे हैं? मासेस में तो नवाज शरीफ का होल्ड बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही। और ताश फेंटने और लगाने में शहबाज शरीफ का जवाब नहीं। पहले भी सऊदी अरब से इनको शहबाज शरीफ ही लेके आया था, और लेकर भी अब वही गया बाहर, और खुद आके उसने गलती कर ली। आपकी पार्टी के हैं, आप अक्सर कहते हैं कि मेरी पार्टी के हैं, अभी वापस आए थे और उनका था कि एक शेख साहब, वो पंजाबी का मुहावरा है ना, अखा तीनों सुनावा नू नू, ये क्यों कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ आएगा तो कोरोना में ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे? किसको सुनाया जा रहा था, कौन सुन रहा था, और उसका क्या रिजल्ट? एक्चुअली उनका ख्याल था कि कोरोना बहुत सारी लाशें गिरा देगा, गली गली से जनाजे उठ रहे होंगे, और दूसरा ये था कि गवर्नमेंट टोटली नाकाम होगी और इकानमी डिज़ास्टर हो जाएगी। अभी तक तो दोनों ऐसे नहीं हुए। ये महीना देखें, रमज़ान का महीना बड़ा अहम है, अगर ये ठीक गुजर जाता है तो फिर सारे हालात सत्ते खैरन। फिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर आगे चल सकते हैं? बस चलना तो दोनों ही भाइयों ने, जिसने भी चलना है, लेकिन इस वक्त जो साजिशें हो रही हैं वो तो यही हैं कि भाई मरियम की पूरी कोशिश ये है कि शहबाज का खेल ना बने, और वो हुकूमत के साथ जब हालात बन रहे थे उस वक्त भी वो राब्ते में थी कि शहबाज की ना सुनी जाए। ठीक, व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अच्छा शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम के पीछे चलती है, और मरियम का बयानिया बिकता भी है, और जो आप बात कर रहे हैं शायद खाकान अब्बासी को सामने लेकर आने की कोशिश एंड ऑल दैट, लेकिन ख्वाजा आसिफ और इनकी जो आपस की है, कितना डुएबल होगा, और क्या शहबाज शरीफ ये सारी चीज़ें पीछे बैठ के इंजॉय करेंगे और दैट्स इट? इस पीछे बैठ के तो एंजॉय नहीं करेगा। हाँ, वो तो चाहेगा एंजॉय करे फ्रंट सीट पे बैठ के। हाँ। उसको फ्रंट सीट पे मिलती है या नहीं मिलती है, जेल जाता है, और महीना डेढ़ दो देखें, बड़ा उतार चढ़ाव है। अभी तो उसका केस नैब का बड़ा सीरियस है, उसका भी और हमजा का भी, और मरियम तो यही चाहेगी ना कि वो फारग ही हो जाए। अच्छा, नैब की थोड़ी सी मैं बात करूँ, नैब के सामने इन लोगों का व्यू पॉइंट है कि जी जो हमसे पूछना है कैमरास के सामने पूछिए। ये आज पहली दफ़ा ही हुआ है कि अब कल ये कहेंगे ऑनलाइन तरावियाँ करनी पड़नी है। असेंबली का इजलास तो हो रहा होता है, और वैसे भी मीटिंग्स हो रही होती है, बट कितना डू यू एग्री ऑन दैट? ऐसे हो सकता है, ऐसे होना चाहिए? कहते हैं हमें बुला के बिठा लेते हैं और कुछ नहीं पूछते। उसका केस सीरियस, बच्चा नहीं है वो। देखें ये बिजनेसमैन है, ये यहाँ तक वैसे ही नहीं पहुँचे। 13,000 डाज दे के और 13,000 झूठ बोल के, और ये सारे बिजनेसमैन जो पॉलिटिशियन होते हैं वो तजारत को भी सियासत समझते हैं, और कारोबार को भी तजारत समझते हैं, और कारोबार को भी। ये सब आए इसी कामों के लिए हैं जिनमें ये अब कामयाब हो गए। कौम हमारी सादा थी,
اس کی سزا بھگتنے کا ٹائم آ رہا ہے اس قوم کا. صحیح. نیشنل گورنمنٹ کی اب جب سے آئے ہیں تو ایک بات ہوتی ہے کہ جی نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی اور 2-3 مہینے میں کچھ چینج ہو جائے گا, پرائم منسٹر سے ریزائن کا کہا جا رہا ہے اینڈ آل دیٹ. کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا. نیشنل گورنمنٹ کیسے؟ پیپلز پارٹی نون کے ساتھ چلے گی, پیپلز پارٹی عمران کے ساتھ چل پڑے گی, نون کے ساتھ نہیں چلے گی. وہ پاگل تو نہیں ہے, وہ پاگل تو نہیں ہے نا جی کوئی یہاں پہ. سو عمران خان کو کرونا بھی جو ہے عمران خان کے لیے بہتری کے لیے, سیاسی بہتری کے لیے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو جان بچائے اس سے. کرونا سے نقصان اس کو نہیں اتنا ہوگا اور وہ نکل جائے گا اور اسٹیبلش ہو جائے گا, اور وہ میں تو پر امید ہوں کہ ٹائم پورا کرے گا. 1-2 سال پہلے الیکشن ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو عمران خان سوٹ کرتا ہے؟ سوٹ کرتا ہے اگر سندھ میں اس کی حکومت بنے تو. اگر بنی رہے تو ٹھیک. جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز ہیں, پارلیمنٹیرینز اینڈ آل دیٹ, ان کی بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں. ہم لوگ گم ہو گئے اور پیراشوٹرز آ گئے آگے. ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی, حیثیت ہی عمران خان کی ہے. وہ بیچتے کیا ہیں, کونسلر نہیں بن سکتے اگر عمران خان نہ ہو, ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک. پاکستان کے دیکھیں عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے, وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے. ان سب کی پہچان ہے عمران خان. اپنی ان کی کوئی سے نہیں ہے اور کوئی سیاست نہیں ہے. چند لوگ ہوں گے جن کے اپنے حلقے ہیں, باقی تو عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دی. یہ جو ریزرویشنز ہم دیکھتے ہیں اور جتنے بھی آپ تو خود کیا دیکھیں عمران خان کو اگر وہ پسند ہے یہ ان الیکٹڈ لوگ, تو یہ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب یہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے؟ یہ ابھی شروع ہوئی ہے باتیں 8-10 دن سے. اگر عمران خان کو کیا نام ہے اس کا, رزاق داؤد پسند ہے, یا وہ پسند ہے خسرو پسند ہے, یا یہ پسند ہے, خسرو تو الیکٹڈ ہے, دوسرا بابر جو ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا. لیکن جب ان ساروں کے نام اس طرح آتے ہیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, ایک بندہ جس نے نیٹ اینڈ کلین زندگی گزاری ہو, کوئی ایسا نہ ہو, اور اس کے ساتھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن پہ اربوں خربوں کی کرپشن کی چیزیں آ رہی ہوں, تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ ہو کہ یہاں وہاں سے اٹھ کے آ جائیں؟ ہاں ایک ہی صورت ہے نا, یا وہیں بیٹھے رہیں اسی تنخواہ پہ کام کریں. ٹھیک. سو وہاں ان کی اکثریت ہے. دیکھیں نا بڑے بڑے مذہبی تفرقہ بازیاں چلنے لگ گئی ہیں اس ملک میں اگین, وچ از ویری سیریس تھنگ. بلکہ میں نے اس دن کمانڈ اینڈ کنٹرول میں کہا کہ یار کہ کرونا وائرس میں شیعہ سنی باتیں لوگوں نے کرنی شروع کر دی, وچ از ویری ڈینجرس تھنگ فار نیشن اینڈ دی کنٹری. ہمیں تبلیغی جماعت کو بھی بچانا ہے اور زائرین کو بھی بچانا ہے. سو یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں, لیکن ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں. پاکستان کے اندر آپ کا ایک بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے آن پالیٹکس. یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک یہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا اور پاکستان کے لیے صدارتی نظام ہونا چاہیے. پاکستان میں سارے نظام آزما لیے گئے ہیں, سارے ناکام ہو گئے ہیں. اچھا, لیکن لوگ بیچارے جب تک ووٹر کا اور کینڈیڈیٹ کا ایک ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا, نہیں ڈیفائن ہوگا. ٹھیک. اب گجر کو ووٹ دے گا, جٹ کو دے گا, میلسی کو دے گا. یہ میلسیوں کا حلقہ ہے, یہ کھچروں کا حلقہ ہے, یہ بٹوں, ایک ہم ہیں جن کا کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے. سو باقی لوگوں کے حلقے انہوں نے بنائے ایسے ہیں طریقے اور سلیقے سے. ایک کینڈیڈیٹ جٹوں کے حلقے میں رائیوں کا کھڑا ہو جائے تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. سو پاکستان کی سیاست, پارلیمانی سیاست بھی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ کا اپنا ویو کیا ہے؟ پارلیمانی نظام ٹھیک ہے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے؟ جو بھی ہو ٹھیک ہو, ایک نظام ہو جینوین حالت میں. اب جس طرح اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, آرڈیننس ہم دیکھتے ہیں آ گئے ہیں, سیشن چل رہا ہوتا ہے, آرڈیننس آ گئے, وہ آرڈیننس پھر اسمبلی میں آتے ہیں, پھر ان کو واپس بھیجا جاتا ہے اینڈ آل دیٹ. یہ پھر چیزوں کو آگے کیسے لے کر چلیں گے جو ایک ویژن آپ لوگوں نے ٹرانسلیٹ کرنی ہے؟ اسمبلی کی تو کوئی حالت ہی نہیں نا. عمران خان پہلے دن آتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایسے شور و غوغا کرتے ہیں پہلے دن ہی کہ گو نیازی گو کے آپ نعرے لگاتے ہیں پہلے دن. اس طرح تو پھر بات نہیں بنتی نا کہ پہلے اجلاس میں ہی آپ ایسی بات کریں. سو سوری ٹو سے, جس طرح جو کہنا نہیں چاہیے, اسمبلی کی جو پرفارمنس ہے نہ اپوزیشن کی نہ ہماری, وہ اتنی قابل صد تحسین نہیں ہے. پارلیمنٹ کا جب ہم اجلاس دیکھتے ہیں, آپ کی والی بات ہی میں کروں گا, خان صاحب جب آئے, جب پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد ان کو نہیں بولنے دیا گیا, اور یہ گریوینس ہے اور بالکل ٹھیک گریوینس ہے پرائم منسٹر کا.
جب یہ سیاست ایک عام آدمی دیکھتا ہے نا, گلی محلے والی, آپ جب ان کو ملتے ہیں, ہم لوگ ملتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا پسڈ آف ہے, وہ کہتا ہے یہ سیاستدان ہے, کیا یہ سیاست صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی اس کی رائے ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ؟ نہیں, اس کی رائے ہے, اس سے فرق تو پڑتا ہے نا جمہوریت کے بارے میں. تو اس کی رائے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, جو وہ کہتا ہے یہ اسمبلی جو ہے مس بیہیو کرتی ہے, یہ صحافت مس بیہیو کرتی ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ اس کا اپنی سوچ کا انداز تو بدلتا ہے نا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو ویو ہے ایڈوائزرز اور اس کے اوپر اس کی قطع نظر, ابھی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا رائٹ زیادہ ہونا چاہیے, یا جو باہر سے امپورٹڈ یا باہر کی یونیورسٹیز ایک برانڈڈ ہم نے چیزیں لا کے بٹھانی ہیں, ان کا رول ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان کے فیوچر کو دیکھیں؟ بھئی اگر سی وی دیکھ کر وزیر دیکھ لینے ہیں اور پڑھے لکھے, پھر تو یہی اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ووٹوں والے لے کے, کیونکہ انہوں نے تو ووٹ نہیں لینے, یہ پیراشوٹ سے آتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور یہ ہر کیبنٹ میں موجود ہوتے ہیں. آپ عمران خان کو الزام نہ دیں. دیکھیں اس میں سے میری نشست کے ساتھ ہی تھے, مشرف کے ساتھ بھی تھے, میری نشست کے ساتھ 2 دفعہ 3 دفعہ ہماری سیٹیں کٹی تھیں. فرق اتنا ہی ہے, ہم منتخب ہو گیا ہے, وہ چلے جاتے ہیں. جب حکومتیں ٹوٹتی ہیں, جب آتی بنتی ہے تو آ جاتے ہیں. ان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی نظریہ ضرورت ہے. ٹھیک. ایک ویو پوائنٹ تھا کہ ارلیئر جیسے پرنسپل سیکرٹری ہوتا تھا فواد حسن فواد, اب اعظم خان ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی دے آر ڈی فیکٹو پرائم منسٹر, اور وہ چلاتے ہیں چیزوں کو, جس کے اوپر ایون ابھی جب ہم نے بات کر رہے تھے پنجاب کی بیوروکریسی کی ریموول اینڈ آل دیٹ, سیاستدان کمفرٹیبل نہیں ہو رہے ہوتے. کیسے پھر چیزیں مینیج؟ سیاستدان ظاہر ہے کام اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرنسپل سیکرٹریوں سے خوش نہیں ہوتے. ہاں, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ غلط کام پرنسپل سیکرٹری کے پاس لے کے نہیں جائیں تاکہ ایزی رہیں. ٹھیک. دیکھیں نا, اب جہانگیر ترین کی سیاست بھی اعظم خان سے شروع ہوئی. نہ جہانگیر ترین نے مجھے بتایا نہ اعظم نے بتایا, لیکن لوگوں نے زبان زد عام کہا. بالآخر اس نے ایک دن میڈیا میں کہہ دی. میڈیا اتنی زبردست چیز ہے, میں ابھی کوئی منفی بات کہوں ابھی وہ باں شروع ہو جائے گی سارے پاکستان میں. اگر مثبت بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے نارمل ہے, روز ہی کرتا ہے. سو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے, آپ صرف پرنسپل سیکرٹری کو بھی الزام نہیں دے سکتے اور صرف وزیروں کو بھی نہیں دے سکتے. اگر اب جائز کام لے کر جائیں اور وہ نہ ہو پھر تو اور بات ہے. اگر آپ ناجائز کام لے کر جائیں گے تو پرنسپل سیکرٹری سے تو منسٹر خوش نہیں ہوں گے, اسی لیے کم جایا جائے تو اچھا ہے. ٹھیک. گندم کی, چینی کی اور اب آئی پی پیز کی جو رپورٹس آئیں, پہلے پبلک بھی ہو گئی پہلی والی, یہ بھی پبلک ہو گئی, اب اس کے اوپر فرینزک بھی ہو رہا ہے. فرینزک کی رپورٹ آ جائے گی؟ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا لیٹ آئے گی, لیکن اصل مسئلہ آئی پی پی کا کیا بنے گا. آئی پی پی میں ساری دنیا ملوث ہوگی. عمران خان کا امتحان آئی پی پی ہے, کیونکہ اس میں ان کے وزیروں کے بھی نام ہیں اور اس میں انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اور کتنے ہزار ارب کا پتہ نہیں 56,000, میں تو فگر ہی مجھے 96 ارب کی انویسٹمنٹ پہ 203 ارب پروفٹ. اندازہ کریں, پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. میں جب یہ فگرز ہم لوگ پڑھے تھے, رپورٹس پڑھے تھے, تو میں حیران ہو رہا تھا کہ کون سا ایسا بزنس ہے جس میں نوٹ ہی چھاپنے والی بات, نوٹ ہی چھاپنے ہیں. نوٹ بھی شاید ہوگا, اگر کچھ نہیں ہوگا. میں ایوب خان کا آپ کو بتا دیا, بھٹو کا بتا دیا, جنیجو کا بتا دیا, جمالی کا بتا دیا. ہر دور کی منسٹری میں 3 چینی والے وزیر. آئی پی پی تو بھی میں نے دیکھی ہے, منشا چور جو ہیں, اس قسم کے لوگ جو ہیں. یہ میں تو اب آپ کو, یہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, یہ ہر پارٹی کو چندہ دیتے ہیں اور ہر پارٹی چلتی ہے, اور پھر یہ سیاست ہے, اور یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف, یہ خاص طور پہ آپ سے میں اس لیے بیکاز آپ اس کو زیادہ بہتر جان سکتے ہیں, جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ شاید پرائم منسٹر ٹیبل پہ بعد میں جائے, پبلک پہلے آ جاتی ہے. کیوں؟ سمجھ سے باہر ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ یہ میں پی ایم کو کہہ چکا ہوں کہ یہاں کوئی چیز جو ہے وہ رہتی نہیں. پھر کیا ہے, پھر میں تو کہہ ہی سکتا ہوں, اور کیا کر سکتا. نہیں, اس کے بارے میں کوئی مطلب ہاؤ اٹ از پاسبل اتنی سیکریٹ جو اب باتیں عمران خان دل میں رکھ کے کھیل رہا ہے, تاج چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے, وہ تو اسی کو پتہ ہوگا نا. لیکن یہ بعض رپورٹیں, آئی پی پی کی رپورٹ, شوگر رپورٹ, دیکھیں نا, بعض لوگ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں. جو میڈیا ہمارے ایسے کچھ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس اینکر سے میری اچھے تعلقات ہو جائیں, اس چینل سے ایسے اچھے ہو جائیں, پھر وہ چپ کر کے لیک کر کے دے دیتا ہے تاکہ اس کا وہ احسان مند رہو. میڈیا کبھی احسان مند رہا ہے جی؟ کبھی نہیں رہا.
ٹھیک ٹھیک. اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی میں دیکھ رہا تھا کہ 1994 میں آصف علی زرداری صاحب تھے واٹر اینڈ پاور کے منسٹر, 2002 میں مشرف کا دور تھا, 2014 میں خواجہ آصف تھے. اور جو مین آئی پی پیز کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جی ایگریمنٹس تھے اور ایگریمنٹس میں پھر فلاز آ گئے. سو ان تینوں کیسز کے اندر کتنا آپ کو ریچبل لگتا ہے کہ جو فیصلہ ابھی انویسٹیگیشن کے بعد یا فرینزک کے بعد آئے گا وہ کمپلائی ہو جائے گا؟ بڑے سینسٹیو مہینے ہوں گے جی یہ سینسٹیو, یہ کورٹوں میں چلے جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹوں میں چلے جائیں. جو حرام کا پیسہ کماتا ہے, جو حرام کا پیسہ کھاتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کے پاس چوٹی کے لائر ہوتے ہیں, اس کے پاس انٹرنیشنل, وہ اپنے کاغذ ٹھیک بناتا ہے. وہ کاغذ ایسے بناتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. وہ ریکڈک ٹائپ کے کاغذ بناتا ہے کہ بالآخر آپ کو ان سے صلح کرنی پڑے. اور سو تھنگز آر سیریس. یہ سارے چور جو ہیں بڑے آرگنائز چور ہیں. یہ آج کے چور نہیں, یہ خاندانی چور ہیں, بائی بلڈ چور ہیں, خون سے چور ہیں اور نسلی چور ہیں. ان کا کچھ عمران خان ہی بگاڑے تو بگاڑے, اور کوئی کچھ نہیں بگاڑے. جب چیز شیخ صاحب پروو ہی نہیں ہو رہی اور ضمانتیں ہو رہی ہیں تو پھر کیسے پروف کریں گے, پھر آگے کیسے لے کر بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے کریں گے مینیج کہ اومنی گروپ شروپ کی ضمانتیں کرونا کی وجہ سے ہو گئی, اور جو فون چوری کرنے کی وجہ سے جن کو کرونا ہوا ہے وہ جیلوں میں, تو پھر کیا ہے انصاف اوپر ہی دیکھیں, کوئی اور کیا نہیں. لیکن اس پوری سچویشن میں دیکھیں اگر بات وہی ہے نا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر یہ اچیو نہیں ہو رہے ٹارگیٹس تو پھر لوگ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے یہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے. کون ٹھیک کہہ رہا ہے یہ فیصلہ وقت کرے گا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا تھوڑا سا رمضان کی آج روزہ بھی ہے, مجھے پتہ ہے آپ کو روزہ بھی کافی لگ رہا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو مسجدوں کے اندر تراویحوں کا ہوا, میں آپ کی ایک چیز پہ جو مسجدوں اور جو علماء کہتے ہیں کہ جی اگر ایس او پیز آپ نے انڈسٹریز کے لیے بنا لی ہیں تو ہمارے لیے بھی بنا لیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک میں بہت سارے فقہ ہیں اور بڑے ہر ایک کا اپنے طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا, اور بہت بڑا ایک یہ میں کہوں گا ٹریگرنگ پوائنٹ بھی ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیل جائے. ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس ہم لوگ سنتے ہیں, اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی جو ایس او پیز بنائی ہیں مولویوں نے اور انہوں نے مل کے اس پہ عمل ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, اسی پہ اکتفا کیا جائے. اور جو فاصلہ مسجدوں میں رکھا جا رہا ہے زبردست ہے, اگر نہیں رکھا جا رہا پھر بھی ہاتھ جوڑ کر ان کو راضی کیا جائے, لاٹھی چارج نہ کیا جائے. اور تراویح آن لائن نہیں ہو سکتی. یہ جو نیا فلسفہ دیا جا رہا ہے کہ تراویح آن لائن ہو, ٹھیک, یہ نہیں ہو سکتی, میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. اگر کوئی ہر قسم کا مولوی اویلیبل ہے اس ملک میں, اور یہ بڑی کامیابی ہے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے, ابھی بجٹ آنے لگا ہے اور اس کے اوپر یہ کنسنسس ہو رہا ہے اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی لوگ جوائن آ نہیں سکیں گے پارلیمنٹ کے اندر. خواجہ آصف صاحب کا اس کے اوپر بالکل ڈفرینٹ ویو ہے, وہ کہتے ہیں جی اتنی بڑی گیلریز ہیں نیچے ہیں. کیا ایشو ہے اب اس پہ؟ دیکھیں جی کہیں لاک ڈاؤن پہ صحیح طرح تو کام کہیں نہیں ہو رہا. میرے محلے میں چلیں آپ دیکھیں کیا لاک ڈاؤن ہے جی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. سو ایسے ہی بس کیا کہوں میں, بجٹ اجلاس بلا لینا چاہیے. بٹ یہ تو پارٹی کا فیصلہ نہیں جی, میں تو ایک ووٹ کا لیڈر ہوں. یہ پارٹی کیا گیلریاں خالی رکھ کے بھی جگہ تو بہت ہے اسمبلی میں, لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں صحیح لاک ڈاؤن پہ کام ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا. ٹھیک, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں کرونا پہ بات کروں گا پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں. مجھے ایک چیز بتائیے گا, کرونا کے اوپر جو ایکسپیکٹیشن تھی, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح ہٹ نہیں کیا بیکاز آف دا لاک ڈاؤن. کتنا تھا, آدھا تھا, سیمی تھا, پورا تھا, وہ ایک اور ڈسکشن ہے. لیکن اب جب یہ اوپن کر دیا گیا ہے تو یہ زیادہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے ایکسپینڈ امریکہ کی ڈیٹوں کے حساب سے تو انہی ڈیٹوں میں ایکسپینڈ ہونا تھا. ہماری ڈیٹیں ذرا لیٹ تھیں, ان کی ڈیٹیں ایڈوانس تھی. لیکن ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے, 9 تاریخ تک کیا ہے, کرنا چاہیے. لیکن اب غریب کے مرنے میں اور بیماری سے مرنے میں درمیانی راستہ تلاش کرنا چاہیے. صرف غریب متاثر نہیں ہو رہا, یہ شٹر والا بھی متاثر ہو رہا ہے. جو دکاندار ہے جس نے سیزن کی لون ڈالی ہوئی ہے, لٹھا ڈالا ہوا ہے, کیمرک ڈالی ہوئی ہے, بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ پیسے دینے ہیں. فیصل آباد والے روز اس کو فون کر رہے ہیں, ٹھیک, مال سٹو بھائی. So things are critical and difficult and tough, but we have to face it. نہیں لیکن اس سچویشن میں شیخ صاحب پھر کیا کریں, کیونکہ اگر روزگار نہیں کھلے گا تو لوگ کمائیں گے نہیں, کمائیں گے نہیں. تو امریکہ میں میں نے جلوس نکلتے دیکھے ہیں لاک ڈاؤن کے خلاف,
اسپین میں کھول دیا. ہمیں آہستہ آہستہ ایسا سسٹم تلاش کرنا چاہیے. ہمیں رورل ایریا کو تو کھول دینا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. رورل ایریا میں جو انڈسٹری ہے وہ تو کھول دینا. اور شہروں میں ویسے ہی لاک ڈاؤن نہیں ہے افطاری کے وقت بھی. اور میں تو نہیں دیکھ رہا, میں کل حویلی گیا تھا تو جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں بڑی پریشان کن ہے. ٹھیک. پنجاب کی, وفاق کی اور سندھ ایک پیج پر نہیں آ رہے ہوتے. اس کمرے کے نیچے جہاں میں 2 دفعہ بیٹھا ہوں, جہاں فوجی بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ایک ہیں. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. کیوں؟ میں جھوٹ نہیں بولتا, بس مجھے نہیں پتا. بزدل لوگ ہیں ایسے. اگر میں نہ ہوں تو اس کمرے کے اندر بھی ایک نہ ہوں. مجھے کوئی راضی کر سکتا ہے؟ میں کہوں نہیں, رانگ ہے بھائی. کمرے کے نیچے تو سارے صوبوں کے چیف سیکرٹری بھی ایک ہیں اور چیف منسٹر بھی ایک ہیں. باہر آ کے لوگوں کو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں. میں آپ کو روزے میں بتا رہا ہوں, اس کمرے کی چھت کے اندر یہ ایک ہے. تو پھر باہر آ کے کیا ہوتا ہے؟ کیمروں کے آگے بیٹھ کے کچھ فرق آ جاتا ہے؟ بس پھر ایک کیمرہ میں کیا ایسے. اچھا, مراد علی شاہ نے جو سٹیپس لیے ہیں میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا. اس کے بعد کہا گیا, پرائم منسٹر کا اپنا ویو یہ تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اکنامکلی ویک ہیں. آئی ایگری آن دیٹ. میرے خیال میں آپ بھی ایگری کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا جی ہونا چاہیے. وہاں پر بھی پورا اس طرح لاک ڈاؤن نہیں ہوا. اس کا رزلٹ اب پنجاب کے اندر اس وقت 150 سے زیادہ ایسے ایریاز ہیں جو فلی لاک ڈاؤن ہیں, جہاں پر کرونا وائرس کے اینڈ آل دیٹ چیزیں آگے آ رہی ہیں. ڈاکٹرز ہڑتال. 150 ایسی جگہ ہوں گی جہاں کوئی ڈاکٹر گیا ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے دیہاتوں میں کون گیا ٹیسٹنگ ہے؟ 2 چیزیں ہیں, وینٹیلیٹر اور ٹیسٹ. 2 چیزیں ہیں, تیسری کوئی چیز نہیں. نہ وینٹیلیٹر ہے اور نہ ٹیسٹ مشینیں, اگر یہ بڑھ گیا تو. صحیح. ڈاکٹرز جو ہیں, ڈاکٹرز دے آر ناٹ ہیپی. ڈاکٹرز ہڑتال پر ہیں. ہم نے دیکھا یوٹیلیٹی سٹور, کل پہلا روزہ تھا, آج پہلا روزہ ہے, تو کل ہڑتال پر تھے یہ لوگ. ہر بندہ, ہر محکمہ موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ آج بلیک میل کریں, کل بلیک میل کریں, اور حکومت بلیک میل ہوتی ہے. ہماری مجبوری ہے, ہم مجبوریاں خریدتے ہیں اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. جس کی جہاں کوئی مجبوری ہے وہ وہاں اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ کیا ذخیرہ اندوزی, یہ کیا ریٹ ہائی ہونا, یہ کیا علاج, کیونکہ انٹرسٹ اورینٹیڈ کر لوگ ہیں. تو ہر آدمی اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. ایون میں اتنا بڑا جملہ روزے میں کہنے لگا ہوں, باپ بیٹے کے ساتھ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سو وہ جو ایونچولی جو ہم نے بات شروع کی تھے کہ پاکستان طاقتور کا ہے اور طاقتور کا ہی رہے گا, اور وہ جو 20-22 کروڑ ہے وہ پاکستان میں طاقتور کو کمزور کرنے کی ہر سازش ناکام ہو گئی ہے, اور کمزور ہے اور طاقتور. بالکل ٹھیک. شیخ رشید احمد صاحب, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل. ویورس, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ نے ویو پوائنٹ سنا شیخ رشید صاحب کا, اور بڑا کینڈڈ ویو پوائنٹ تھا. اور میرے خیال میں ایسا ہی ایک سیاستدان کا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے جس کو لوگوں کا درد ہو, جس کا لوگوں کو لے کر تکلیف ہو ان کے ایشوز کی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.